کو आगे लेके जाएंगे, मुल्क की मैशत को वापस मुस्तहकम करेंगे और इंशाल्लाह गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है किसी तरह किसी से ब्लैकमेल नहीं होगी और पाकिस्तान का जो ये नया प्रोग्राम इसको मूडीज़ ने बड़ा आइडेंटिफाई किया और एक सक्सेसफुल ट्रेन के ऊपर हम शुरू हुए हैं। जब पाकिस्तान के मुखालिफ सोच, पाकिस्तान को तोड़ने वालों की जो सोच है, पाकिस्तान को आग लगाने वालों की सोच है, पाकिस्तान को बंद करने वालों की सोच है, जो सिविल नाफरमानी वालों करने वालों की सोच है, किस तरह फूड इन्फ्लेशन, महंगाई की शरह में कमी हो रही है, किस तरह जो कभी डॉलर 500 कभी पॉइंट्स ऊपर, कभी 500 पॉइंट्स 5000 पॉइंट्स मार्केट नीचे आती थी, किस तरह डॉलर कभी 100 रुपया ऊपर, 50 रुपया नीचे और 40 रुपया ऊपर होता था। हमारे सोल्जर्स, हमारे जवान, हमारे भाई अपनी जानें दे रहे हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम भाइयों का बहुत मशकूर हूँ कि आपने टाइम निकाला और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए आप इधर आए। ये जो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके 2-3 नुकात हैं और उसमें से सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है जो बात करने वाली है वो पाकिस्तान की आज सूरत हाल है, जो पाकिस्तान को थ्रेट्स हैं इंटरनल और एक्सटर्नल। आज पाकिस्तान जो है वो हालत जंग में है और ये मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है ये अपनी 70 साल की तारीख़ में इन हालात से नहीं गुजर चुका। पहले हर आने वाला दिन जो है, जो पाकिस्तान में नॉन स्टेट एक्टर्स अपना रोल अदा कर रहे हैं इसको कमज़ोर करने का, वो किसी ना किसी तरीके से इसके ऊपर हमला करते हैं। लेकिन आज की दुनिया में आपको ऐसी कोई एग्ज़ाम्पल या दलील नहीं मिलेगी कि इतने जवानों ने अपनी जानें दी किसी मुल्क के लिए, किसी मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। हर रोज़ पाकिस्तान के बॉर्डरों पे हमारे बच्चे, हमारे सोल्जर्स, हमारे जवान, हमारे भाई अपनी जानें दे रहे हैं पाकिस्तान की हिफाजत के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान के लिए। और वो सिर्फ़ इसलिए कि वो अपना आज कुर्बान कर रहे हैं हमारे कल के लिए। इन तमाम चीज़ों के बावजूद एक सोची साजी कैंपेन चलती है अपने इन शोधाओं के खून को ज़ाया करने की, अपने इन बच्चों की शहादतों को सोशल मीडिया में इनकी शहादतों का मजाक उड़ाया जाता है। आपको कोई ऐसी जमात इस दुनिया में नहीं मिलेगी जो अपने ही मुल्क के मुहाफ़िज़ों की, जो अपने ही मुल्क के मुहाफ़िज़ों की, जो हमारे लिए अपनी जानें देते हैं, बॉर्डरों पे बैठकर पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की तहफ़्फ़ुज़ की जंग लड़ते हैं, उसके ख़िलाफ़, उन अफवाज के ख़िलाफ़, उन सिपह सलारों के ख़िलाफ़ एक सोची साजी कैंपेन हो रही हो। और हमारे सामने हैं 9 मई के वाक़यात और उससे जो बाद हुआ और करते गए। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बावजूद हमारा जो 9, 10 और 11 मुहर्रम और जो मुहर्रम के जुलूस थे, हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ ने, हमारे तमाम सूबों में जो लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़ हैं, तमाम जो सूबों के चीफ मिनिस्टर्स हैं और प्राइम मिनिस्टर और जो हमारे सिपह सलार हैं, उनकी लीडरशिप में जो ये जुलूस और जितनी दहशतगर्दी की थ्रेट्स थी, इनको बड़ी अच्छी तरह एड्रेस किया गया और मुल्क में ऐसे बड़े वाक़यात से बचाया गया। और ये वाक़यात से इस तरह बचाया गया कि जब हमारे शोधा, हमारे जवान अपनी जानें देते हैं अपने मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसमें मैं पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद देता हूँ कि ये बड़े टफ़ दिन थे और बहुत प्रेशर था और दहशतगर्दी की बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर थ्रेट्स भी थे और जो मल्टीपल थ्रेट्स को हैंडल किया गया और बड़ी अच्छी तरह उसको कैटर किया गया। दूसरा जो एक बहुत रनिंग इशू है वो पाकिस्तान में जो हमारे मोअज़्ज़ज़ कोर्ट्स हैं, जो उनका रोल है कि देखिए पाकिस्तान जो है बड़ी मुश्किल से आज स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की तरफ जा रहा है, पाकिस्तान बड़ी मुश्किलों से
آج جو زخمی پاکستان ہمیں ملا تھا، جس میں 4 سال یہ عمران خان اور ان کی جماعت کے لوگ حملے کرتے رہے، جنہوں نے لو لہان پاکستان ہمیں دیا تھا، جنہوں نے ہماری ہاتھ پاؤں ٹانگیں باندھ کر سوچا تھا کہ ہم آئی ایم ایف کے سامنے پھینکیں گے اور آئی ایم ایف ہمارے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ نہیں کرے گی کیونکہ پاکستان بینکرپسی کی طرف جا رہا ہے. اور ان تمام کاوشوں کے، ان کی جو پروپیگنڈاز تھے، ان کے باوجود حکومت کا سٹاف لیول اگریمنٹ آئی ایم ایف سے سائن ہوا اور موڈیز کی جو ریٹنگ ہے وہ پاکستان کے لیے بڑی پازیٹیو رہی اور جو بتاتی ہے کہ پاکستان کس طرح اپنی معیشی استحکام میں اپ گریڈ ہو رہا ہے. پاکستان کا جو سٹاف لیول اگریمنٹ ہے وہ کس طرح معیشت کو سٹیبلائز کرے گا، کس طرح پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جائے گا اور انشاءاللہ آگے آنے والے دنوں میں پاکستان کو اپنی ٹانگوں پہ دوبارہ کھڑا کرے گا. جس طرح شہباز صاحب نے کہا کہ یہ آئی ایم ایف کا آخری پروگرام ہوگا، لیکن یہ آخری پروگرام تب ہو سکتا ہے کہ جب پاکستان کے مخالف سوچ، پاکستان کو توڑنے والوں کی جو سوچ ہے، پاکستان کو آگ لگانے والوں کی سوچ ہے، پاکستان کو بند کرنے والوں کی سوچ ہے، جو سول نافرمانی کرنے والوں کی سوچ ہے، اس کو اور پروگریسو پاکستان کی سوچ کو، ان میں سے ایک کو اجازت دی جائے گی کہ آگے بڑھ سکے. یہ ایک سوچ ہے جو آگے جا سکتی ہے اور پاکستان کو بہتری کی طرف لے جا سکتی ہے. یا وہ سوچ پاکستان کی پروگریسو پاکستان کی سوچ ہے، یا وہ سوچ پاکستان کو جلاؤ گراؤ اور آگ لگانے کی سوچ ہے. اور جو جلاؤ گراؤ اور آگ لگانے کی سوچ ہے وہ پروگریسو پاکستان کی سوچ کے ساتھ نہیں چل سکتی. نہ اس کو آئی ایم ایف مانتا ہے، نہ پاکستان مانتا ہے، نہ پاکستان کی عوام مانتی ہے، نہ پاکستان کے لوگ مانتے ہیں آپ. کیونکہ پاکستان کے ہر بچے، ہر بندے کی صرف ایک اب آواز ہے کہ پاکستان میں جو معیشی استحکام ہے وہ آنا چاہیے. اور جو حکومت کی کارکردگی ہے وہ آپ کو نظر آنے شروع ہو گئی ہے کہ ہر آنے والے دن میں کہ آپ کی سٹاک مارکیٹ کس طرح پاکستان کی بلند ترین سطح کو ٹچ کر رہی ہے، کس طرح فوڈ انفلیشن، مہنگائی کی شرح میں کمی ہو رہی ہے، کس طرح جو کبھی ڈالر 500 کبھی پوائنٹس اوپر، کبھی 500 پوائنٹس 5000 پوائنٹس مارکیٹ نیچے آتی تھی، کس طرح ڈالر کبھی 100 روپیہ اوپر، 50 روپیہ نیچے اور 40 روپیہ اوپر ہوتا تھا. یہ سٹیبلائز ہو گیا ہے، ایک کنسسٹنسی آ رہی ہے. اور اس کو جو ڈی ریل کرنے کی کوشش گورنمنٹ آف پاکستان اور پاکستان کے جو ادارے ہیں وہ کسی کو بھی نہیں دیں گے. کسی کو بھی یہ اجازت نہیں ہوگی کہ پاکستان کی جو معیشت ہے جو مستحکم ہو رہی ہے، جو پاکستان کی معیشت پروگریسو پاکستان کی طرف جا رہی ہے، جو پاکستان کو بہتری کی طرف لے کے جا رہی ہے، اس کو ڈی ریل کیا جائے. اس کی اجازت کسی جماعت کو، کسی کورٹ کو یا کسی ایسے ادارے کو نہیں دی جائے گی جو پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتی ہے. آج سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھ کر روز جو پروپیگنڈے ہوتے ہیں، جہاں سوشل میڈیا کا پرائم منسٹر الگ ہے، سوشل میڈیا کے لیڈرز الگ ہیں اور وہ کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں پاکستان کو. ہماری ڈے ون سے ایک ہی بیانیہ رہا ہے اور وہ ہمارا بیانیہ یہ ہے کہ پاکستان سب سے پہلے ہے، ہماری سیاست اس سے بعد ہے. یہ ملک ہے تو ہماری سیاست ہے، یہ ملک ہے تو ہماری پہچان ہے اور یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. اور جو لوگ پاکستان سے باہر بیٹھ کر اپنے اداروں کو، اپنے سپہ سالاروں کو، اپنے ملک کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے لیے دیر ول بی نو ٹالرنس. حکومت کسی سے بھی کسی طرح بھی بلیک میل نہیں ہوگی. اور انشاءاللہ یہ جو ہر آنے والے دن میں یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں، یہ وہ پہلوان ہیں جو ہر دفعہ اپنے وزن سے خود گرتے ہیں، جو اپنی کوتاہیوں سے وہ کبھی سائفر لہرا کر، کبھی پارلیمنٹ کو ڈیزالو کر کر، کبھی 35 پنچر کا سہارا لے کر، کبھی اسرائیل کا نام لے کر اپنے آپ کو خود گراتے ہیں. لیکن انشاءاللہ ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان آگے بڑھے گا، پاکستان آگے بہتری کی طرف جائے گا.
اور جس طرح یہ دنیا کی حقیقت میں کوئی دنیا کی سیاست میں کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ موزولینی کے ٹائم پہ بھی یہی کلٹ فالوئنگ تھی جو جلاؤ گھراؤ کی بات کرتی تھی، بند کرنے کی بات کرتی تھی. لیکن ان کا اختتام کیا ہوا، ان کا اینڈ کیا ہوا؟ انہوں نے ملکوں کو تباہی کی طرف لے گئے. ہٹلر کی جو کلٹ فالوئنگ تھی اس نے کیا کیا ان کے ملک کو ساتھ تباہی کی طرف لے کے چلی گئی. ان تمام چیزوں کے باوجود پاکستان میں جو جس طرح گورنمنٹ کے ادارے کام کر رہے ہیں، آج جو گورنمنٹ کی جو ٹی ایل پی کے ساتھ نیگوسیشن کر کے جو ان کا دھرنا ختم ہوا، اس طرح جو بھی پاکستان کے خاطر پاکستان کے ساتھ بات کرنے والے لوگ ہیں، ہم ان چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جائیں گے، ان کو آگے لے کے جائیں گے، ملک کی معیشت کو واپس مستحکم کریں گے، اور انشاءاللہ گورنمنٹ آف پاکستان جو ہے کسی طرح کسی سے بلیک میل نہیں ہوگی. اور پاکستان کا جو یہ نیا پروگرام اس کو موڈیز نے بڑا آئیڈینٹیفائی کیا اور ایک سکسیسفل ٹرین کے اوپر ہم شروع ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ کامیابی کی یہ پہلا ہمارا سٹیپ ہے، اور انشاءاللہ پاکستان کامیابی کی طرف جائے گا. شکریہ، بہت مہربانی. آپ نے بات کی اور آپ نے بات کی پاکستان سے باہر بیٹھ کر جو لوگ پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ نے نام نہیں لیا. پاکستان سے باہر بیٹھ کے تو میاں صاحب نے بھی تقریر کی تھی جو گجرانوالہ میں تھی، اور انہوں نے بار بار جنرلز کے بھی نام لیے تھے، اور جو لوگ انوالو رہے ہیں سیاست کے اندر ان کے بھی نام لیے تھے. اور آپ کی بھی تو 3 دفعہ کی حکومت کیسے گئی تھی، تھوڑا سا بتائیں تو صحیح کس کا نام لینا چاہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، ان لوگوں کا نام لینا چاہ رہے ہیں تحریک انصاف کے وہ لوگ جو پاکستان کو کمزور کرنے کی بات کرتے ہیں. ان لوگوں کی جب آئی ایم ایف کی ٹیم پاکستان بیٹھ کے مذاکرات کر رہی تھی اور وہ کہتے تھے کہ اگر آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کیے امریکہ میں کھڑے ہو کر تو ہم پاکستان کو آگ لگا کے دے دیں گے، جو کہتے تھے پاکستان کو ہم بند کر دیں گے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں. جب پاکستان کی آئی ایم ایف کی ٹیم یہاں بیٹھ کے نیگوشیٹ کر رہی تھی، وہ اپنے سپاہ سالاروں کی تصویر لہرا کر اپنی آئی ایم ایف کی بلڈنگ کے بعد پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے تھے. یہ نہیں ہو سکتا کہ بی ایل اے وہ کام کرے اور وہ بین ہو جائے. بی ایل اے پاکستان کے خلاف نان اسٹیک ایکٹر کے ساتھ مل کر کام کرے اور وہ بین ہو جائے، کیونکہ کچھ لوگ کسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ آپ کے شہداؤں کے مجسمے جلائیں، ان کی جو انسٹالیشنز ہیں آرمی کی انسٹالیشنز ان کے اوپر حملے کریں، اور کیونکہ وہ انگریزی بولتے ہیں ہم ان کے اوپر بین نہ لگائیں، کیونکہ وہ انگریزی بولتے ہیں تو ان کو ہم اکاؤنٹ فار نہ کریں. اس کا جو میں نے بڑا پہلے کہا کہ گورنمنٹ ول ناٹ بی بلیک میلڈ ایٹ اینی کاسٹ. پارٹیز کے ساتھ ساتھ آپ نے کورٹ کو بھی ٹارگٹ کیا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انڈیا کہاں پر پاکستان کو ڈیسٹیبلائز کر رہی ہے، اس کی نشاندہی کیجیے. دوسرے حقیقی مسائل لوگوں کے یہ ہیں کہ بجلی کا بل مسلسل بڑھ رہا ہے، مہنگائی مسلسل بڑھ رہی ہے، اس کی طرف آپ کیسے توجہ دے پائیں؟ دیکھیے جی، میں نے جس طرح بات کی کہ پاکستان ایک پروگریسو پاکستان کی طرف واپس بڑھ رہا ہے. 4 سال اس ملک کو ہاتھ پاؤں باندھ کر زخمی کیا گیا، اس کے اوپر ضربیں لگائی گئی، اور 4 سال یہ ملک جو ہے اس کا خون بہتا رہا. اب جب پاکستان سٹیبلائز ہو رہا ہے، جو مودیز اور یہ تمام ایجنسیز جو آج لکھ رہی ہیں کہ پاکستان کو جو یہ آئی ایم ایف کا پروگرام ملے گا اس سے مستحکم پاکستان ہوگا، آج سے 2 سال 3 سال پہلے لکھ رہی تھی پاکستان بینک کرپٹ ہو رہا ہے. کوئی 15 دن کا ٹائم دے رہا تھا، کوئی 20 دن کا دے رہا تھا، کوئی 2 ہفتے کا ٹائم دے رہا تھا، اور کوئی کہہ رہا تھا کل ہوں گے. آج وہی جو اکنامک ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کی سکسیس کی سٹوری سنا رہی ہیں. تو جب یہ ملک سٹیبلائز ہو رہا ہے، بہتری کی طرف جا رہا ہے، مہنگائی کی شرح میں کمی آ رہی ہے، تو اس کو ڈی سٹیبلائز ہم نہیں ہونے دیں گے. اور ہم ان تمام لوگوں سے اپنے خاص طور پہ اپنے کورٹ سے بھی یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ پاکستان ایک بڑے مشکل موڑ کے اوپر کھڑا ہے. گورنمنٹ کو، اداروں کو اور انسٹیٹیوشنز کے ساتھ کھڑے ہوں رادر ایٹ دا رانگ سائڈ آف ہسٹری. لیکن there is no tussle. دیکھیں there is no tussle between any institution. ہم جو بات کرتے ہیں وہ ہم مستحکم پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو مستحکم پاکستان کے لیے ایک روڈ پلان ہوتا ہے، اور وہ روڈ پلان تبھی پورا ہو سکتا ہے کہ جب اس کی بڑے کینوس میں جو اس کی سٹیبلٹی ہے وہ شور کی جائے. کوئی ملک جو ہے اپنی انویسٹمنٹ اس ملک میں نہیں کرے گا جس کو پتا ہو کہ یہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے، یا ان کو پتا ہو کہ یہاں 4 مہینے 5 مہینے 18 مہینے بعد کوئی ایک جج اٹھ کے آئیں گے یا ایک بندہ اٹھ کے آئے گا.
اس حکومت کو خیر آباد کر دے گا. تو انہوں نے اس پیرائے میں بات کی اور پاکستان جو ہے انشاءاللہ یہ گورنمنٹ اپنا ٹائم پورا کرے گی, گورنمنٹ اپنا رول پلے کرے گی. ہمیں یہ ملک تاریخیوں میں ملا, ہمیں ملک بحرانوں میں ملا, ہمیں ملک دہشت گردی میں گھرا ہوا ملا. ہم نے پاکستان کو ہمیشہ ان بحرانوں سے نکالا, ہم نے پاکستان کو مستحکم کیا. ہم سوشل میڈیا کی جماعت نہیں ہیں, ہم سوشل میڈیا میں گالی دینے کی جماعت نہیں ہے, ہم جلاؤ گھراؤ کرنے والی جماعت نہیں ہے. ہم ڈیلیورنس کے اوپر بات کرتے ہیں اور ڈیلیور کریں گے انشاءاللہ. آپ نے بات کی, آپ نے کہا کہ حکومت اجازت نہیں دے گی. یہ وہی عدالت ہے جو پی ٹی آئی سے بلے کا نشان لے لیتی ہے اور اس کے نتیجے میں بڑی مشکل سے فارم 47 کے کندھے پہ سوار ہو کے آپ کی گورنمنٹ بنتی ہے. ٹھیک ہے, تو آپ حکومت کس کیپیسٹی میں سپریم کورٹ کو آئین کی تشریح سے روک سکتی ہے؟ دیکھیں, آئین کی تشریح جو ہے وہ پارلیمنٹ میں آئین کی بڑی کلیئر تشریح ہوئی ہے. اور جو گورنمنٹ کا جو رول ہے, ہم نے یہی کہا کہ ہم جو اپنی اپیل ہے اس کو واپس ہم جو تمام اپنے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی مشاورت سے ہم آگے اپیل پہ جا رہے ہیں. ہم تشریح سے نہیں روک رہے, ہم صرف اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ یہاں کسی سے بلیک میل نہیں ہونا چاہیے, یہاں ان کے پریشر میں آ کے کوئی ایسے فیصلے چیزوں کو سامنے نہیں لانا چاہیے کہ جس سے ملک جو ہے وہ ڈی ریل ہو. اور انشاءاللہ جب ابھی دوبارہ جب اس کی اپیل ہوگی تو اس میں کافی چیزیں کھل کے سامنے آ جائیں گی, اس کے اوپر بہتری کی طرف بھی چیزیں جائیں گی انشاءاللہ. تھینک یو. بہت